बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेएनएन मॉर्निंग न्यूज में हूं रेहान जहांगीर खान और मैं हूं तैयबा एंड गुड मॉर्निंग। एक खुशगवार दिन के साथ, नई खबरों के साथ, मजेदार खबरों के साथ, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ शोबिस, कुछ पॉलिटिक्स और कुछ इंटरनेशनल न्यूज लेके आपके सामने आएंगे। गेस्ट से भी मिलवाएंगे और मजे मजे की बातें भी करेंगे ताकि आपकी सुबह हो खुशगवार जेएनएन के साथ। तैयबा, पहली खबर हमारे पास क्या है? पहली खबर यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर आइन कहता है कि सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात वहां ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मुतबादल नहीं है, पार्लियामेंट का इख्तियार अपने हाथों में नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस गुजार अहमद साहब ने कल अपने रिमार्क्स दिए सदारती रेफरेंस के ऊपर के अगर आइन में कहा है, आइन आई थिंक 256 आर्टिकल 226 है, उसमें कहा गया है कि भाई सेनेट इंतखाबात और इसके अलावा जितने भी इंतखाबात हैं वो खुफिया राय शुमारी से ही होगी। तो आइन को बदलना या आइन के वो जो है वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो पार्लियामान का है। पार्लियामान का इख्तियार हम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मुतबादिल नहीं है, एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है। तो पार्लियामान को अपना काम किया जाए और जो सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही कराने की उन्होंने कहा है कि आइन में है तो वही करें, ओपन बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही होते हैं या नहीं। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात यहाँ पे उन्होंने कहा कि बात खत्म, यहाँ से आगे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बढ़ती नहीं है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन के ऊपर पिछले कई सालों से पीटीआई और नून लीग के दरमियान ओपन बैलेट पे काफी बहस हुई है। पीटीआई जहां एक तरफ अप्रिशिएट कर रही थी ओपन बैलेट को 2015, 16, 17 के इलेक्शंस में, आई थिंक 2016, 17 में इलेक्शन हुआ था सेनेट का कि 18 के स्टार्ट में हुआ था। उसके बाद जो है अब जाके वो लोग जो है ओपन बेल्ट के मेरे ख्याल में इतने ज्यादा फेवर नहीं कर रही। नून लीग की बड़ी तारीफ की थी जब उन्होंने ओपन बेल्ट की तरफ गए थे। खैर, हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट ही होना चाहिए था क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये इशू है ये एक ही जगह पे आके ख़त्म हो सकता है और वो है ओपन बैलेट, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बच सके। अभी भी केपी में जो इशू हुआ हॉर्स ट्रेडिंग का, और इसके अलावा सिंध से काफ़ी इश्यूज आए थे पिछली बार, पंजाब से भी, लेकिन इस बार पीटीआई ज़्यादा थोड़ा सा उसके तासुर में आ रही है हॉर्स ट्रेडिंग की। तो खैर वक्त बताएगा कि इलेक्शन में किसकी जीत होती है, कौन ज़्यादा सीट्स लेके जाता है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामान का मुतबादल नहीं है, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं ले सकते। रियासत के इदारों को अपने हद में रह के काम करना चाहिए। वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है, कितनी अच्छा, ये है जनाब के कितनी स्क्रिप्सी होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेसी कितनी होनी चाहिए, स्क्रूटनी कितनी होनी चाहिए, ये सब जो है उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है कोई बात नहीं कर सकती। चलेंगे अब दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो हमारे पास है वो क्या है? दूसरी खबर ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा पाकिस्तान में कोरोना में पाबंदियों में नरमी कर ली गई है। अच्छा, नरमी की गई है जनाब। कोरोना में जो पाबंदियां लगी थी शादी हॉल्स पे, मार्केट्स पे, प्लाजो पे, वो ये टाइमिंग की एक इशू था कि भाई इस टाइम तक आप जो है शादी हॉल सब चीज़ें बंद करेंगे। इसके अलावा लिमिटेड ऑडियंस लेके जो है आप लोग शादी हॉल्स और खैर मॉल्स वगैरह में तो इतना नहीं, लेकिन सिनेमा घर वगैरह सारे जो है बंद है। लेकिन अब जो नेशनल कमांड एंड सेंटर जो कि पूरे कोरोना के ऊपर नज़र रखी हुई है पिछले 1 साल से, उनकी तरफ से जो है अब सिनेमा घर, मज़ारात और शादी की तकरीबात के लिए जितने भी ज़्यादा इंडोर यानी कि मार्केट्स थे वो खोल दिए गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट जिनके ऊपर हम लोग बाहर बैठ के खाना खा के थक गए थे, वहाँ भी अंदर बैठ के आप खाना जो है खा सकते हैं। ये जो पाबंदियाँ थी ये 15 मार्च से जो है इसकी इजाज़त होगी। 15 मार्च से जो है कोरोना सख्त SOPs के साथ सिनेमा घर भी खुल लिए जाएंगे 15 मार्च से। एंड मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था क्योंकि हमारी शोबिस इंडस्ट्रीज़ और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बैठ गई थी सिनेमा घरों के बंद हो जाने की वजह से, और काफ़ी मूवीज़ जो है हमें ऑनलाइन देखनी पड़ती थी जिसका मज़ा नहीं आता था। काफ़ी अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ भी इसे रिलीज़ हुई जो मेरी फेवरेट थी, लेकिन वो मजबूरन हमें जो है, और अब मुझे उम्मीद है कि ब्लैक विडो भी जो है रिलीज़ हो जाएगी क्योंकि हॉलीवुड समेत इंडिया में जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री सिनेमाज जहाँ पर सबसे ज़्यादा, चाइना में भी
آہستہ آہستہ سنیما گھر جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ دفاتر میں جو 50% عملے کو کرونا کی وجہ سے ورک فرام ہوم کر دیا گیا تھا وہ شرط بھی ختم کر دی گئی. اب تمام لوگ جو ہے ریگولر آفس زندگی معمول کی طرف جو ہے وہ بالکل آنے شروع ہو گئی ہے زندگی. تو کیا خیال ہے جب اب واپس جو ہے ہم بازاروں میں رش دیکھیں گے, مالز میں رش دیکھیں گے, سنیما گھر دیکھیں گے تو کیسی فیلنگز آئے گی؟ فیلنگز یہی ہے کہ بہت عرصے سے پورا ملک ایون پوری دنیا بند ہوئی تھی. ہم لوگ سب گھروں میں بند ہوئے تھے اور ہم لوگ مینٹلی بھی بند ہوئے تھے. ہم لوگوں کو کوئی بھی اپنے گھر والوں کے علاوہ, اپنے کچھ فیملیز کے علاوہ ہم لوگ کسی اور کو دیکھ نہیں پاتے تھے اور ان سے ملاقات کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. باہر فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. انٹرٹینمنٹ ختم ہو گیا تھا لائف سے تھوڑا سا. اب جو ہے زندگی جو ہے وہ روا دوا ہوئی ہے. تھوڑا سا انسان جو ہے باہر نکلا, اس نے دیکھا ہے کہ ہاں جی باہر کی دنیا بھی ہے, فی الحال ہم گھروں تک ہی نہیں ہیں. اور یہ بہت اچھا ایک فیصلہ لیا گیا کیونکہ بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے تھے. بہت زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ مینٹلی ڈپریس ہو چکے تھے, مینٹلی جو ہیں وہ بہت زیادہ سک ہو چکے تھے. تو اس طرح کے بچے اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں. بچوں میں بھی تھوڑا سا کیونکہ وہ بچے جو ہے نا وہ ٹیبلٹ, فون, گیمز اور ٹی وی اور کارٹونز دیکھ دیکھ کے نا وہ بھی مینٹلی وہی سارا کچھ کرنا شروع ہو گئے تھے جو کہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے, جو کہ وہ لوگ سن رہے تھے, وہ سب کچھ وہی کر رہے تھے. ایکسپیرینس تھا ایسا موویز میں دیکھتے تھے, بالکل زومبی ایکلپس آتا تھا یا کچھ ایسا سچویشن آتا تھا, گلوبل پینڈیمک, اور پھر دنیا ختم ہو جاتی تھی, بالکل کچھ لوگ بچ جاتے تھے. ہمارے تو اللہ کا شکر ہے اس بار وہ پینڈیمک نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمیں وہی فیلنگز آئی کہ ایک سال کی زندگی معمول کے بعد نہیں. جہانگیر دراصل یہ ہوا نا کہ ہم ایک دم سے جیسے ہی کرونا آیا اور اس کے بعد جو وہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گئے, سخت لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا تھا. گھروں میں بند ہو گئے تھے, آفیسز بند ہو گئے تھے, سکولز بند ہو گئے تھے, کاروبار بند ہو چکے تھے, پکنک پوائنٹ بند ہو چکے تھے, ہر چیز ٹوٹلی جو ہے نا وہ بند ہو چکی تھی. کہ ہم گھر سے اگر نکلتے بھی تھے تو ہمیں سڑکیں جو ہے نا وہ بھی, روڈ بھی جو ہمیں خالی ہی ملتے تھے, وہاں پہ بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. بالکل ایک دم سے سب کچھ بند ہو چکا تھا. اوکے, ابھی ہم چلیں گے نیکسٹ نیوز کی طرف, وہ بھی کرونا سے ہی ریلیٹڈ ہے اور وہ یہی جناب کہ زندگی تو معمول پہ آ رہی ہے لیکن 50% تاجر جو ہے وہ کرونا سے متاثر ہوئے, ان کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ڈیفینیٹلی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدم اطمینان کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے. 37% نے وفاقی حکومت کی طرف سے جو کارکردگی سامنے آئی تھی ان تمام SOPs کو لے کے, پابندیوں کو لے کے, اس کے اوپر جو ہے 61% مینوفیکچرنگ شعبہ جو ہے وہ تھوڑا سا اطمینان میں نظر آئے, کیونکہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ انڈور ہو رہی تھی اور ایک لمیٹڈ اس میں بالکل لمیٹڈ لوگ, تو اس لیے وہ تو اطمینان میں ہی ہوں گے. لیکن اب جو ہے 400 سے زائد کاروباری شعبے جو ہیں ان سے یہ سروے لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اس تمام پینڈیمک سچویشن میں حکومت نے آپ کو کتنا ریلیف دیا, جس میں سے 50% تاجران جو ہے مطمئن نظر آئے, 37% نے جو غیر اطمینان جو ہے وہ نظر آئے, 13% نے مطمئن اور غیر مطمئن جو ہے ہونے کا, کہ کم مطمئن غیر مطمئن کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اب جن میں سے اطمینان میں نظر آئے اس میں سے 61% جو ہے وہ صرف مینوفیکچرنگ کے تھے. تجارتی شعبے سے جو 56% تھا وہ 47% سے جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم مطمئن ہیں. اچھا, اس کے علاوہ صوبوں میں سب سے زیادہ سندھ سے 64% تاجروں نے وفاقی حکومت سے جانب سے کاروباری طبقوں کو ریلیف پہنچانے پر کارکردگی سے مطمئن ہونے کا کہا. اب سندھ جو کہ سب سے بڑا اپوزیشن ہے اس وقت, کیونکہ حکومت بھی وہاں پر پیپلز پارٹی کے باقی تینوں صوبوں میں تقریباً PTI ہی نظر آتی ہے, وہاں سے پھر بھی 64% تاجروں نے کہا ہے کہ ہم مطمئن ہیں وفاق کے کارکردگی سے. 26% نے جو ہے مطمئن جو ہے وہ نظر آئے ہیں. کاروبار سب لوگ کے متاثر ہوئے ہیں, اگر وہ میڈیا انڈسٹری ہے, اگر وہ ایون مینوفیکچرنگ ہے, اگر وہ پراپرٹی ہے, اگر وہ ایون وہیکلز ہے یعنی کہ کار انڈسٹری ہے, تو اس بار کافی زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی سارے. لیکن ابھی کوشش ہو رہی ہے, ابھی وہ ایمرجنس دوبارہ ہو رہی ہے, لوگوں کی بائنگ پاور تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور لوگوں کی کوشش ہے کہ اب واپس اس سٹیج پہ آ سکے جس سٹیج پہ کرونا نے ان کو چھوڑا تھا. بالکل آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اب جو ہے ہمیں ظاہری بات ہے, ہمیں جو پچھلے سال لاس ہوا ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے, تھوڑا سا صبر چاہیے, پیشنس چاہیے. اس کے ساتھ SOPs کے ساتھ فالو کیجیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی کرونا ختم ہو گیا, سب کچھ کھل گیا تو جی چلے, ایسا نہیں ہے. کرونا میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا ہے, اموات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, کیسز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. ایک تو آج کل
اوکے ابھی ہم بات کریں گے طالبان کے اوپر. جو طالبان ایشو ہے, مذاکرات ہے یو ایس کے ساتھ دوحہ میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں, اور پیس کنفلکٹ کے اوپر جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں, امن مذاکرات کے اوپر بات چل رہی ہے, اور دونوں میں کافی زیادہ تناؤ چل رہا تھا, اور تناؤ کے جو ہے بریک ڈاؤن ہوا ہے, اور کافی عرصے بعد جو ہے مذاکرات کا عمل جو ہے دوبارہ شروع ہوا ہے. اور اس کے علاوہ دونوں فریقین نے جو ہے ایک ایجنڈا سیٹ کرنے پر بھی زور دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کافی عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی. پچھلی بار جب ان کی پاسداری نہیں کی گئی تھی شرائط کی, اور جو مذاکرات کے بیچ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, تو اس کے بعد کافی زیادہ تناؤ تھا. جو ترجمان طالبان ہیں محمد نعیم, وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں بین الافغان امن مذاکرات جاری رکھنے اور ایجنڈا سیٹ کرنے پر زور دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ مزید تفصیلات جو ہے انہوں نے فراہم نہیں کیے. یہ جو خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے, خوشگوار ماحول کیسے ہو سکتا ہے افغانستان اور یو ایس کے بیچ میں, افغان اور یو ایس ٹیم کے بیچ میں؟ مطلب کیا انہوں نے پوچھا ہوگا ایک دوسرے کہ ہاں بھائی کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, شیشہ ویشہ پیو گے, پانی شانی پیا ہے, ایسا کچھ چلا ہوگا؟ مطلب خوشگوار ماحول کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک دو اپوننٹس ہیں, مطلب آپ نارملی خوشگوار ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے, آپ سب سے ڈیزائن کا سوٹ پہنا ہو, یہ کس برانڈ سے لیا ہے؟ نہیں, جیسے آپ میرے گھر آئیں اور میں بولوں آئیں جہانگیر بیٹھیں چائے شائے پیئیں گے, صحت طبیعت بتائیں کیسے ہیں, میں نہیں آتا. تو وہ ان کے گھر کے ہوں گے, یا ایک ملک بھی ایک گھر ہوتا ہے نا. اگر اصل میں یہ یوں ہو رہا ہے کہ افغانستان جو طالبان اور جو یو ایس اے یہ ساری میٹنگز کر رہے ہیں قطر کے دوحہ میں, ٹھیک ہے. دوحہ اس وقت جو ہے ایک میڈیٹر بنا ہوا ہے, ہم ویژوز دے سکتے ہیں. یہ تو واقعی سب بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں, جیسے مسکراتے جانتے ہیں. جب اتنے اچھے جانتے ہو تو یہ جنگ ونگ یہ سب ختم کرو بھائی, امن سے رہو, اور وہاں کے لوگوں کو. تو وہ یہی کوشش کر رہے ہیں, مذاکرات کا مطلب یہی ہوتا ہے, جنگ شنگ نہیں ہوگی, آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے. تو ہر ایک مہینے بعد جنگ خلاف ورزی ہو جاتی ہے, اور یا تو افغان کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے طالبان کی طرف سے, اور یا امریکہ کی طرف سے جو ہے کچھ ایسی ہو جاتی ہے. جہانگیر پازیٹیو وے میں بات کریں نا, ہم جب ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تو بہن بھائیوں میں, اماں ابا میں تھوڑی ہو جاتی تلخ کلامی. وہ اصلی دشمن ہے, ایک دوسرے کو پچھلے 20 سال سے مار رہے ہیں, وہ بہن بھائی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اب جو ہے افغانستان کے امن جو ہے وہ صرف خطے کی ضرورت ہی نہیں, دنیا کی بھی ضرورت ہے اور انسانیت کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلے کوئی 50 سال سے افغانستان امن میں نہیں رہا ہے. وہاں جتنی ریسورسز ہیں جو ابھی تک بندی ہوئی ہے, جتنے وہاں پر ذخائر ہیں, ان کا کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. اگر وہ افغان امن مذاکرات کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے, اور وہاں کے لوگ اپنے ہی ملک کی ترقی کے لیے کام شروع کر سکے ایک آزاد ماحول میں, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, جیسے انڈیا میں ہوتا ہے, تو ملک سوچے کہ افغانستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ہماری ان کے ساتھ تجارت بڑھ جائے گی, ہماری ان کے ساتھ جو ہے ایک اچھے اسٹرانگ اکنامیکل ریلیشن شپ بن جائیں گے. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. السلام علیکم معظم. ہیلو معظم صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ معظم صاحب آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے؟ السلام علیکم. ہیلو, آئی تھنک سو ان کو آواز نہیں آ رہی. اچھا, ہماری جو طالبان اور افغان حکام کے بیچ میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ہم. معظم صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم معظم صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے ریحان. ہاں, معظم صاحب بتائیے گا کہ افغان حکام اور طالبان کے بیچ جو مذاکرات میں ایک بریک آیا تھا, وہ 2 دن پہلے دوحہ میں ملاقات کے بعد وہ بریک تو ٹوٹ گیا, اور بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات بھی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے کہ افغان حکام طالبان کو اس بات پہ راضی کر لیں گے کہ جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان ہو جائے؟ اور آپ کو علم بھی ہوگا کہ اس وقت تقریباً 70% علاقہ افغانستان کا طالبان کی کنٹرول میں ہے, سوائے تمام میجر کیپٹلز کے, جو پروونس کے ہے اور جو کابل ہے. جی بالکل, ٹائم لگے گا. یہ جو ملاقات ہے, ان کی پیس ڈائلاگس ہیں, یہ بہت لمبا پروسیس ہے اب بھی, کیونکہ خیر یو ایس اے جو ہے وہ اپنی ڈیڈ لائن کو قریب پہنچتا جا رہا ہے. 1 مئی جو ہے ان کا فورسز کا وڈرال کا وہ وڈرال کا ٹائم ہے, اور اس کے اندر تقریباً ہمارے پاس مارچ اینڈ اپریل 2 مہینے رہ گئے ہیں. تو 2 مہینے میں یو ایس اے نے اپنی 2500 کی جو باقی فورسز ہیں ان کو واپس یو ایس اے بلانا ہے. کیا جو ہے وہ ایسا نہیں چاہ رہا کہ یہ ہو, کیونکہ انڈیا کے وہاں پہ اپنے آبجیکٹیوز ہیں. ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو کل پرسوں جو ہے آئی ایس پی آر نے بیانات دیے ہیں, جس کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا ہے کہ این ڈی ایس جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے افغانستان کی, دے آر اویئر, ان کو پتہ ہے اس ساری بات کا, اور ان کو معلوم بھی ہے
کہ یہ جو سارے اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ جو افغانستان کے اندر سارا بلڈ اپ ہے اور وہ سارا کا سارا کوارڈینیشن کے ساتھ ہمارے انڈین سائڈ کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کے وہاں پہ جانے سے ڈیفینیٹلی انڈیا بھی تھوڑا بہت لوز کرتا ہے. انڈیا کی ایک اچھی ریلیشن ہے ادھر افغانستان کے ساتھ بھی اور یو ایس اے کے ساتھ بھی، تو ڈیفینیٹلی اس کے وہاں سے جانے سے انڈیا کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کو اس طرح سے کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ گھرا ہوا ہے اور انڈیا ایک طرح سے لوز کر جاتا ہے اپنا وہ گراؤنڈ. اس سارے معاملے کے اندر پاکستان جو ہے وہ رشیا کی سے بھی ملاقات کرے گا آگے چل کے. ایک میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے لیٹر، خیر اس منتھ کا اینڈ آ ہی گیا ہے یا پھر مارچ کے شروع کے اندر ایک ایکسپیکٹڈ ہے میٹنگ جو پاکستان نے اٹینڈ کرنی ہے. البتہ یہ جو ملاقاتیں ہیں سارے کے ساری یہ بہت خوشگوار دوبارہ سے شروع ہے، ایک اچھی بات ہے. اس کے اندر خاص طور پہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ 2 دن پہلے جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا تھا جو نعیم ہیں طالبان کے، انہوں نے ٹویٹ کر کے زیادہ تو انہوں نے نہیں بتایا بٹ انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ جو تھے سارے کے سارے ڈسکشن میں یہ کارڈیل تھے، جو کہ ایک اچھی اس کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اوورآل پیس جو ہے اٹ از اے لانگ روڈ اور اس کو اچیو کرنے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے. بٹ مے بی اگر 1 مارچ تک نہ ہو تو یو ایس اے کو شاید کانسیکوینسز اس کے اٹھانے پڑیں 1 مئی جو ہے ان کا ٹائم وتڈرال کا. جی ریحان. اچھا معظم، ہم بات کر رہے تھے ان کے انٹرنل کانفرنس کی جو کہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ میں چل رہی ہے، اور معظم اگر ہم دیکھیں تو سچویشن ایسی ہے کہ 70% جو ایریا ہے وہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے. طالبان کس سے سپورٹ لے رہے ہیں یا کس سے نہیں لے رہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن افغان حکام یعنی کہ جو وہاں کی ریاست ہے، جو افغان گورنمنٹ ہے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے یو ایس اے پہ. اور اکثر یہی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے. جو اشرف غنی ہے ان کو پپٹ پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے، افغانستان کے اپنے لوگ ان کو پپٹ پریزیڈنٹ ہی کہتے ہیں. تو ایسے کیا وجوہات ہے کہ امریکہ کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی 70% بھی جو ہے وہ ایک علاقہ جو ہے وہ افغانستان کے کنٹرول ہے طالبان. موضوع آپ سے کوشچن کریں گے، لیکن پہلے میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ افغانستان کی اگر ہم جغرافیکل ڈیموگرافک اگر ہم ان کی ایریا دیکھیں تو اس وقت جو بارڈرز کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ تقریباً طالبان کے ہی کنٹرول میں ہیں. صرف اونلی کیپٹلز جو ہے، جو پروونسز کے کیپٹلز ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں وفاق کے اندر یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. کابل جو ان کا مین کیپٹل ہے، جو کہ نیشنل کیپٹل ہے، وہ سروائیو کر رہا ہے. پچھلے 1 سال سے اتنا زیادہ کنفلکٹ بڑھ گیا ہے کہ جو 90s میں جو ایک افغانستان ہوتا تھا وہی افغانستان ابھی یعنی کہ 2020s کے سٹارٹ سے دوبارہ وہی بنتا جا رہا ہے جہاں پر طالبان ایمرج کر رہے ہیں. موضوع کوشچن یہ ہے کہ افغان حکام جو ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ فیل ہوتی جا رہی ہے. اگر افغانستان سے ایواکویٹ کرتی ہے امریکہ تو پیچھے رہ جاتا ہے صرف سٹیٹ کے کچھ ہی علاقے جو کہ 30% ہے وفاق کے، جو افغانستان کے کنٹرول میں ہے. باقی 70 پر طالبان ہے. انڈیا کے انفلوئنس، پاکستان کا انفلوئنس اپنی جگہ، لیکن اگر فل کنٹرول میں جاتا ہے طالبان کے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ ایک بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہے. اگر ہم تھوڑا ماضی میں چلیں چند دہائیاں پہلے، تو طالبان وہاں پہ پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں اور ان کی پوری حکومت ہی کابل میں بیٹھ کے انہوں نے ملک کو چلایا بھی ہے. تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا، اگر اس طرح کا آگے بھی چل کے ہوتا ہے. لیکن یہ بہت سارے اس کے اندر اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں.